बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जी दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे जी दोस्तों, पाकिस्तान बच पाएगा या नहीं? इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसे घेरे में गिरा हुआ है। एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ इंडिया, तीसरी तरफ ईरान, अमेरिका, इसराइल, यूरोप, ये सब मिलकर पाकिस्तान को घेरा हुआ है। और इसके साथ ही उन्होंने अंदरूनी तौर पर भी महाज खोले हुए हैं। वो एक तरफ से तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमले शदीद किए हुए हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान की लैद की पसंद तंजीम BLA और कई लैद की पसंद तंजीमों ने भी पाकिस्तान पर अपने हमले शुरू किए हुए हैं। और पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी जमातें, मुख्तलिफ इंतहा पसंद मजहबी जमातें, ख़ास तौर पर पंजाब में तहरीक लबैक का जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त यही हमें महसूस हो रहा है। तहरीक तालिबान, BLA बलूचिस्तान, तहरीक लबैक पंजाब ने एक गठजोड़ करके एक ट्रैका बनाया हुआ है और एक सोची समझी स्कीम के तहत एक वक्त में ही पाकिस्तान में बैरूनी और दाखिली मसाइल पैदा किए जा रहे हैं, अमन व अमान के मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। मेरे जी दोस्तों, आइए हम आपको कुछ अर्सा पहले इस मौजू पर एक हमने प्रोग्राम किया था, वही प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और देखिए, एंड तक देखिए, ताकि आपको ये तहरीक तालिबान, BLA और तहरीक लबैक का जो गठजोड़, जो ट्राइका है, वो आपकी समझ आ जाएगी ही। एक खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जा करना चाहता है, दूसरा बलूचिस्तान पर कब्जा करना चाहता है, तीसरा तहरीक लबैक अपने रूप पर पंजाब पर कब्जा करना चाहता है। इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। ये हुकूमत स्टैब्लिशमेंट पाक फौज के मरहून मिन्नत है। ये सब डिम्मी चेहरे आपके सामने बिठाए हुए हैं। पंजाब में भी हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। ज़ाहिर है आप बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की भी हुकूमत का सुनना चाहते होंगे, वो तो अरसा दराज से ही नाकाम हो चुकी हैं। आइए आपको हम कुछ अर्सा पहले जो प्रोग्राम YouTube पर हमने किया था उसकी तरफ लेकर चलते हैं। मेरे जी दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे जी दोस्तों, आज हम जो चंद मसाइल आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, है तो ये मसाइल नाजुक तरीन है। हमारे इस प्रोग्राम से कुछ दोस्त मुखालफत भी कर सकते हैं। हर एक का अपना 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 नुक्ता नज़र होता है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल NAQTV4 को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों और अज़ीज़ कार में शेयर भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। मेरे जी दोस्तों, बात यह है, आज हमारे प्रोग्राम में रियासत के जायज़ और नाजायज़ बच्चों के बारे में प्रोग्राम है। मेरे जी दोस्तों, रियासत के इस्टेब्लिशमेंट हो या रियासत के मालिक हों, उन्होंने हर दौर में कोई ना कोई अपना बच्चा पैदा किया जो प्रेशर ग्रुप के रूप में सामने आया।
اور کئی ناجائز بچے بھی پیدا ہوتے رہے۔ یہ دور 1951 سے شروع ہوتا ہے، جب قرارداد پاکستان کو ایک طرف رکھتے ہوئے قرارداد مقاصد مولوی شبیر علی عثمانی نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے ساتھ مل کر اس وقت کی اسمبلی میں قرارداد مقاصد منظور کروائی، اور اس کے بعد پاکستان میں ملا ملٹری اتحاد یا ملا ملٹری الائنس کا ایک اندیکھا ایگریمنٹ ہوا۔ وہ وقت 1951 کا سے لے کر آج تک سارے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 1951 کے بعد 2025 تک حالات آپ کے سامنے ہیں، اور ہر وقت جب بھی کوئی جمہوریت پسند حکومت آئی یا سول حکومت آئی، اس کو پریشر میں لانے کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ اپنے بچے پیدا کرتی رہی، جو مختلف ناموں کے ساتھ ریاست میں پرورش پاتے رہے، اور کئی بالغ ہوئے، اور بالغ ہونے کے بعد نافرمان بھی ہوتے رہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر میں ان جائز اور ناجائز بچوں کی گنتی کرانے شروع کروں تو بچوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، مگر اس وقت ہم آپ کے سامنے ناجائز اور جائز چند بچوں کا ذکر کریں گے جو اس وقت ریاست کے سینے پر چڑھ کر مونگ ڈال رہے ہیں، اور ان جائز اور ناجائز بچوں نے پاکستان کے وجود کو، پاکستان کی بقا کو، پاکستان کی سالمیت کو داؤ پہ لگا رکھا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ 2004 کی بات ہے، غالباً 2005 کہہ سکتے ہیں، جب صوبہ بلوچستان میں وہاں کی عوام کی حق تلفی ہونے لگی۔ وہاں وڈیروں اور سرداروں کا راج تھا۔ جو بھی ترقیاتی کام ہونے، جو بھی سڑکیں بننی، ہر قسم کے وزارتیں، منسٹر، فنڈ جو بھی جاتے سرداروں کے کھاتے میں جاتے۔ آگے وہ اپنے ہاریوں پر، اپنے غلاموں پر کیا لگاتے، ان کو سہولت کیا دیتے، ان کے لیے کالج اسکول کیا کھولتے، وہ سب اس کے خزانے میں چلے جاتے۔ میرے عزیز دوستو، اس طرح ریاست کی بھی، حکومتوں کی بھی اپنی اپنی پالیسیاں ہوتی ہیں۔ اس طرح وہ صوبہ بلوچستان محرومیوں کا شکار ہو گیا۔ وہاں نہ تعلیم ہے، نہ پانی ہے، نہ صحت کی سہولتیں ہیں، نہ سڑکیں ہیں۔ یہ تو اب فوج کی مہربانی ہے جو اس وقت ہائی ویز اور جدید ترین سڑکیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ ساری پاک فوج کی محنت اور لگن ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس طرح بلوچ زد کی پسندوں نے جب یہ دیکھا ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، انہوں نے پھر آواز اٹھانی شروع کی، اور اس کے بعد پھر زد کی پسندوں نے اپنے اپنے گروپ بنا کر ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف لڑنا شروع کیا۔ اب لڑتے لڑتے اب بی ایل اے کا نام ہے، المجید بریگیڈ کا نام ہے، الفاتح فورس کا نام ہے، الزرار فورس کا نام ہے۔ یہ سب بی ایل اے کی شاہیں ہیں۔ اب یہ بچے اتنے طاقتور ہو چکے ہیں۔ جعفر ٹرین واقعہ، جو ٹرین کو ہائی جیک کرنا اور اس کے بعد قتل و غارت جو ہوئی، وہاں تک کہ اس کی دیکھی جائے، وہ آپ کے سامنے حالات ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر یہ پروگرام کریں، یہ ہم تو مختصر کر رہے ہیں، اس پروگرام میں ہم نے 4 بچوں کا ذکر کرنا ہے، جو جائز بھی ہیں، جو ناجائز بھی ہیں، جو ناانصافیوں، محرومیوں اور مسنگ پرسن کے بارے میں جو اس وقت امن و امان کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بلوچستان میں بھی امن و امان کا مسئلہ ہے،
قتل و غارت جاری ہے، قومیتیں دیکھ کر قتل و غارت کی جاتی ہے، سرائکیوں کو بھی مارا جاتا ہے، پنجابیوں کو بھی مارا جاتا ہے۔ اب تو یہ حال ہو چکا ہے، پنجابی علیحدہ کر دیتے ہیں اور سرائکی علیحدہ ٹولی بنا دیتے ہیں، سندھی علیحدہ۔ اور اگر دیکھا جائے بلوچستان کے حالات اس وقت نازک موڑ پر ہیں۔ اب لگتا ہے فوج کو بھی ایکشن لینا پڑے گا، ان کو بھی ان کا کلا کما کرنا پڑے گا اور ریاست کی ریٹ نافذ کرنی پڑے گی۔ میرے عزیز دوستو، آئیے خیبر پختونخوا چلتے ہیں۔ وہاں بھی جنرل مشرف کے دور میں لال مسجد کے واقعے نے اس طریقے طالبان سوات پیدا کی۔ اس کا سربراہ ملا فضل اللہ تھا۔ یہ بھی ایک ہماری نظر میں ناجائز بچہ تھا اور ریاست اس کے ساتھ مذاکرات کر کے وقت ٹپاتی رہی، وقت گزارتی رہی، مگر وہ آہستہ آہستہ مضبوط تر ہوتے رہے۔ اس وقت شمالی وزیرستان دیکھ لیں، جنوبی وزیرستان دیکھ لیں، یہاں تک ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، اس وقت جو واقعات ہو رہے ہیں، خود کش حملے ہو رہے ہیں، فوج کے ساتھ اندیکھی لڑائی ہو رہی ہے۔ اگر ادھر آ جائیں، وادی تیرہ آ جائیں، جمرود آ جائیں، لنڈی کوتل آ جائیں، اور پھر آگے پارا چنار کی طرف چلے جائیں، ٹل کی طرف چلی جائیں، کوہاٹ، ضلع کرم، یہ حالات سارے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب حکومت سے ناراض ہیں، کوئی مذہبی طور پر اپنی ریاست، اپنی امارات، اپنی اسلامی حکومتیں قائم کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ سب ریاست کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ سب سے بڑھ کر جنرل ضیاء ایک ایسی شخصیت پاکستان میں آئی جو 11 سال حکومت تو کر گئی، مگر وہ ایسے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی بقا اور پاکستان کے وجود کو داؤ پہ لگانے والی پالیسیاں ایسی اختیار کیں جو اس کے بوئے ہوئے بیج آج پاک فوج، اس کے جوان، اس کے افیسر اپنی جانیں قربان کر کر وہ کانٹے نکال رہے ہیں، وہ گریں کھول رہے ہیں اور پاکستان کی سالمیت کے اوپر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ وہ جنرل ضیاء نے اچھے کام بھی کیے ہوں گے، ایک برا کام، ایک نہایت ہی بھیانک کام سارے اچھے کاموں پر بھی مٹی پھیر دیتا ہے، سیاہی پھیر دیتا ہے۔ رہتی دنیا پر جنرل ضیاء کا نام ایسے ہی استعمال کیا جائے گا جیسے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ وہ آج بھی وہ جو اس نے کانٹے بوئے ہوئے تھے وہ جوان ہو چکے ہیں اور کانٹے اس وقت 25 کروڑ عوام کو چبھ رہے ہیں۔ آئیے آج ہم پنجاب کی طرف بھی جاتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے تلخ حقائق رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلوچستان کے حالات ہم نے آپ کے سامنے رکھے، اس وقت بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے حالات مختصر چند الفاظ میں آپ کے سامنے رکھے۔ اس وقت ریاست کا وجود، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، اب پنجاب میں بھی حالات ابتر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ پنجاب میں تو پنجاب کی حکومت، وزیر اعلیٰ پنجاب جو مسلم لیگ کی ہے اور وہاں کے آئی جی، وہاں کی پولیس بھی ان مذہبی گروہ کے ساتھ مل کر اقلیتوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، پنجاب میں سب سے بڑھ کر لبیک ہے، وہ طریقے لبیک نہیں، وہ طریقے فتنہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، حالات آپ کے سامنے ہیں۔ جب بھی وہ گروہ اپنے آدمیوں کو لے کر نکلتا ہے، وہ ایسے ایسے مذہبی نعرے استعمال کرتے ہیں، آدمی ان نعروں کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں، زیادہ تر پنجاب میں یہ گروہ فل عروج پر ہے۔
یہ طریقے طالبان اور BLA سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ ہو رہا ہے۔ یہ بھی آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پنجاب میں مضبوط کر رہا ہے اور لوگوں کے جذبات سے کھیل رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ کسی بھی شہر چلے جائیں، کسی بھی قصبے چلے جائیں، کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں، پاکستان میں رہنے والی احمدیہ فرقے کے لوگوں کو انتہائی سخت طریقے سے ہراساں کر رہے ہیں، ان کے حقوق سلب کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہر وقت سر تن سے جدا کرنے کی دھمکیاں دیتے رہے نہیں، دے رہے ہیں۔ وہ میرے عزیز دوستو، یہ سب حکومت کا فرض ہے، امن و امان قائم کرنا اور ہر پاکستانی کی حفاظت کرنا، مگر کیا کریں، اس وقت پنجاب پولیس بھی اس طریقے فتنہ کے خلاف مل کر احمدیہ فرقہ کے لوگوں کو تنگ کر رہی ہے، ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کر رہی ہے، ان کی عبادت گاہوں کے منار گرا رہی ہے، ان کی عبادت گاہوں کے محراب گرا رہی ہے، ان کے عبادت گاہوں کے اوپر کلمہ لکھا جو ہوتا ہے اس کے اوپر نعوذ باللہ سیاہی پھیر رہی ہے، ان کی قبروں کو بھی توڑ رہے ہیں، ان کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ نے جماعت احمدیہ کے حالات دیکھنے ہوں، اس وقت پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس وقت واحد احمدیہ فرقہ ہے جو کم پرستی کی حالت میں پاکستان میں رہ رہا ہے، نہ ان کے لیے کوئی کاروبار ہے، نہ ان کے لیے کوئی ملازمت ہے، سب سے بڑھ کر ان کے لیے زندہ رہنے کے لیے آہستہ آہستہ یہ وسائل بھی ختم کر رہے ہیں۔ اس میں حکومت بھی شامل ہے، حکومت کی خلا شیری کے ساتھ یہ طریقے البیک سامنے آ رہی ہے، پولیس کی بھی پوری پشت پناہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہم نے آپ کے سامنے ریاست کے جائز اور ناجائز بچوں کی داستان رکھی، اس میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں ان میں ریاست کے جائز بچے کون ہیں اور ناجائز بچے کون ہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ میری رائے ہے، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا ذرائع خیال کرتے ہوئے NAQ TV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔